हेलो हेलो मुअज़्ज़िज़ सहाफ़ी हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस्लामाबाद में बलूच लवाहिकीन के इस एहतजाजी कैंप को आज 52 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। सख्त मौसमी हालात के बावजूद ना किसी ने इनके जमहूरी मुतालबात को सुनने की कोशिश की और ना ही कोई इक़दाम उठाया। ये रवैया इस हकीकत को मज़ीद वाज़े करता है कि बलूचिस्तान में आज तक जमहूरी तर्ज सियासत को पनपने नहीं दिया गया। यहाँ सियासी रहनुमाओं को सुनने के बजाय हमेशा तशद्दुद और जबर के ज़रिए खामोश करा दिया गया। हम ये बताना लाजमी समझते हैं कि हम लवाहिकीन ज़रूर हैं, मगर हमारे पास अवाम का मौक़िफ़ है। हम यहाँ उन ख़ानदानों की नुमाइंदगी कर रहे हैं जो बलूचिस्तान में रियासती जबर के शिकार है, और वही दरअसल अवाम की अक्सरियत है। मुअज़्ज़िज़ सहाफ़ी हज़रात, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद नज़र बलोच की जबरी गुमशुदगी को उजागर करना है। नज़र मरी बायोकेमिस्ट्री में एमफिल स्कॉलर हैं और कोहली के रिहायशी हैं। गुज़िश्ता 10 साल से वो क्वेटा में मुकीम रहे हैं और एक मुतहर्रिक तलबा रहनुमा के तौर पर अपनी जद्दोजहद का आगाज़ करने के बाद गुज़िश्ता 1.5 साल से बलूच यकजहती कमेटी के सरगर्म कारकुन के तौर पर पुरअमन सियासत करते रहे हैं। नज़र मरी ने हमेशा पुरअमन सियासी जद्दोजहद को तरजीह दी और बलूचिस्तान के पसमानदा अवाम के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद की, मगर अफसोस के वो खुद जबरी गुमशुदगी के शिकार बना दिए गए। उन्हें 12 एजेंसियों के एहलकारों की जानिब से हरासा किया गया वो जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद ना करें, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और एक बेहतरीन ऑर्गेनाइज़र के तौर पर इस अहम मसले पर तवज्जो दिलाते रहे। 27 अगस्त को शाम 7:30 बजे क्वेटा के गोलीमार चौक पर बिलाल कैफ़े से CTD और पुलिस के एहलकारों ने दर्जनों लोगों के सामने नज़र मरी को जबरी तौर पर लापता किया। आज इनकी जबरी गुमशुदगी को 8 दिन गुजर चुके हैं, मगर ताहाल इनके बारे में कोई मालूमात फराहम नहीं की गई है। अहल खाना ने FIR दर्ज कराने की कोशिश की, मगर हमेशा की तरह पुलिस ने इनकार कर दिया। नज़र मरी की जबरी गुमशुदगी न सिर्फ इनकी आज़ादी सलब करने का संगीन जुर्म है, बल्कि इनके ख़ानदान को अज़ियतनाक इंतज़ार में मुब्तला करके इज्तिमाई सज़ा दी जा रही है। इसके साथ साथ बलूचिस्तान के उन सियासी कारकुनों को भी ज़हनी अजियत दी जा रही है जो पुरअमन सियासी रास्ता इख्तियार करते हैं। हम हुक्काम बाला को वाज़ेह करना चाहते हैं कि जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने वालों को मज़ीद जबरी तौर पर गायब करना कहाँ की अक्लमंदी है। यहाँ हर फर्द एक कहानी है और हर कहानी से एक मुज़ाहिमत की रवानी है। हर जबरी गुमशुदा फ़र्द की दास्तान ने सैकड़ों लोगों को मुतहर्रिक किया और मज़ीद जबरी गुमशुदगियाँ करने से ये सिलसिला बढ़ता जाएगा। जबरी गुमशुदगियों के मसले का वाहिद हल यही है कि इस अमल को मुजरमाना करार देकर फौरी तौर पर बंद किया जाए और नज़र मरी समेत तमाम जबरी तौर पर लापता अफराद को बाजियाब किया जाए। शुक्रिया। साहिबा, आज तलाल चौधरी साहब ने कौमी असम्बली में बयान किया है कि हुकूमत के नुमाइंदे यहाँ पर आप लोगों के साथ बैकडोर राब्ते में है, तो वो कौन है जो आप लोगों के साथ राब्ते में हो और क्या क्या मुतालबात आप लोगों ने सामने रखी हुई? हेलो जी, देखिए, हम लोग गुज़िश्ता 52 दिनों से यहाँ पर बैठे हैं, जहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 बुनियादी मुतालिबात हैं, जिनमें हमने जो बलूच यकजहती कमेटी के गिरफ्तार रहनुमा हैं, हमारे सियासी कारकुन हैं, उनके ऊपर जो फैब्रिकेटेड चार्जेस लगाए गए हैं, फेक FIRs बनाए गए हैं, सियासी बुनियादों पर मुकदमात बनाए गए हैं, उनके खिलाफ हमने हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि इस किस्म के मुकदमात को ख़त्म किया जाए और उनकी रिहाई को यकीनी बनाया जाए। और दूसरा, जो इस वक्त बलूचिस्तान में सबसे बड़ा एक संगीन इंसानिया है, जबरी गुमशुदगियों का अलमिया, रोज़ाना की बुनियाद पर जबरी गुमशुदगियाँ बलूचिस्तान में आए रोज़ शिद्दत के साथ बढ़ती जा रही हैं और बजाय इसके कि हुकूमत इक़दामात उठाए,
جو ہے پولیس تھانوں میں FIR تک درج نہیں ہوتے، جو لوکل ریمیڈیز ہیں کسی طریقے سے وہ فیملیز کو سپورٹ نہیں کر رہے، اور نہ ہی جبری گمشدگیوں کے حوالے سے کوئی اقدامات سامنے آ رہے ہیں. تو جو ہمارا دوسرا مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ بلوچستان میں جو جبری گمشدگیاں ہو رہی ہیں یا ماورا عدالت قتل ہو رہی ہیں اور روزانہ کی بنیاد میں جو مسخ شدہ لاشیں مل رہی ہیں، حکومت اپنی اس پالیسی کو، اس اقدام کو تبدیل کرے بلوچستان کے حوالے سے، اور خاص طور پر وہ لوائقین جو یہاں پر اس کیمپ میں گزشتہ 52 دنوں سے بیٹھے ہیں، ان کے جو پیارے جبری طور پر لاپتہ کیے جا چکے ہیں، ان کے پیاروں کو بازیاب کیا جائے. تو یہ 2 بنیادی مطالبات ہمارے روز اول سے رکھے ہیں، اور ان 52 دنوں میں صرف 2 دفعہ ہم سے انتظامیہ نے رابطہ کیا ہے، جس میں پہلی دفعہ اسسٹنٹ کمشنر صاحبہ آئی تھی اور انہوں نے ہم سے مطالبات، یہ 2 بنیادی مطالبات ہم نے ان کو فراہم کیے، وہ چلی گئی. اس کے بعد انہوں نے کوئی رابطہ نہیں کیا، اور بعد میں اگلی دفعہ DC صاحب نے ہم سے رابطہ کیا اور ہم نے ان کو بھی اسی طریقے سے اپنے مطالبات ان کو فراہم کیے، لیکن اس کے بعد ان کی طرف سے بھی کسی قسم کا کوئی رسپانس نہیں آیا. تو جہاں تک جو ہے انٹیریئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے بارہا وہ ہم سے رابطے میں رہے ہیں اور انہوں نے ہم سے مطالبات لیے ہیں، تو ہم سے 2 دفعہ صرف مطالبات لیے گئے ہیں، لیکن اس کے بعد کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہے. اس قسم کی ہمارے مطالبات کے حوالے سے بھی کسی قسم کی کوئی بات چیت سامنے نہیں ہے. البتہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کے مطالبات بہت زیادہ سخت ہیں، اگر آپ اپنے مطالبات میں فلیکسیبلٹی لائیں گے تو تب ہم آپ سے بات کریں گے. انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ جو عدالتی معاملات ہیں اس میں حکومت مداخلت نہیں کر سکتی، عدالتیں تو آزاد ہیں. تو آپ لوگ چاہتے ہیں کہ حکومت عدالتی معاملات میں مداخلت کرے؟ دیکھیں، جہاں پر حکومتیں تبدیل کرنی ہو تو یہاں پر رات کے 12 بجے بھی عدالتیں کھلتی ہیں اور یہاں پہ حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ عدلیہ بھی کس کے کہنے پر جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ کس کے کہنے پر کرتی ہیں. لیکن پھر بھی چونکہ ہم لوگ جمہوری لوگ ہیں، ہم لوگ سیاسی طریقہ کار پر، جمہوری طریقہ کار پر ہم یقین رکھنے والے لوگ ہیں، اور سب سے پہلے ہم ہی ان عدالتوں میں گئے ہیں، ہم نے ہی ان عدالتوں کا رجوع کیا جہاں پہ ہمارے ساتھیوں کو گرفتار کیا گیا. گزشتہ 5 مہینوں سے ہمارے ساتھیوں کو بے بنیاد ناحق جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے بغیر کسی مقدمے کے. جو مقدمات بنائے گئے ہیں وہ سیاسی بنیادوں پر مقدمات بنائے گئے ہیں. پہلے 3 MPO کے تحت ان کو 3 مہینے 15 دن تک رکھا گیا، اس کے بعد ان کو ریمانڈ پر مختلف FIRs کے اوپر رکھا گیا ہے. جو گزشتہ جو ریمانڈ ہوئی تھی، جو ہیئرنگ ہوئی تھی، اس میں باقاعدہ جج نے بھی مخالف جو وکلا ہیں ان سے کہا تھا کہ ہم مزید ان کیسز پر ریمانڈ بھی نہیں دے سکتے ہیں. تو جو عدلیہ کا رویہ ہے، جس طریقے سے کوئی ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے بار بار ان کو ریمانڈ پر لے جایا جا رہا ہے، اور جو ایک ٹیکٹکس کے تحت باقاعدہ ایک پالیسی بنایا گیا ہے کہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کو اور بلوچ یکجہتی کمیٹی کو جیلوں کی سلاخوں میں بند رکھنے کے لیے، اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو پالیسی کا جو اقدام اٹھایا گیا ہے اس میں روزانہ ایک نئی FIR سامنے لایا جاتا ہے، اور اس FIR کے تحت کبھی ان کو کراچی میں ان کی ریمانڈ کا مطالبہ کیا جاتا ہے، کبھی کوئٹہ میں. تو یہ وہ طریقہ کار نہیں ہے، نہ ہی یہ ڈیو پروسیس ہے، نہ یہ فیئر ٹرائل ہے. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بار بار روزانہ کی بنیاد میں یہ FIR سامنے آ رہی ہیں، جو انٹیریئر منسٹر ہے ان کے ڈومین میں یہ چیز ہے کہ وفاقی حکومت کے ڈومین میں یہ چیز ہے کہ وہ بلوچستان حکومت کو، اسپیشلی وہ پولیس کو، وہ لوکل انتظامیہ کو اس بات پہ وہ کہ ان کو یہ جو ہے احکامات دے سکتے ہیں کہ وہ ان کو مزید ریمانڈ میں نہیں لے جا سکتے. تو یہ جو رویہ ہے بار بار ان کو ڈیلے ٹیکٹکس کے تحت ان کو جیلوں میں ڈال دینا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل نہ کوئی فیئر ٹرائل کے تحت ان کے کیسز کو ڈیل کیا جا رہا ہے، اور نہ ہی یہ ڈیو پروسیس ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ڈیو پروسیس کے تحت ان کے کیسز کو حل کیا جائے. اچھا، ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ جو یہ مسئلہ ہے مسنگ پرسن کا، اس کو سیاسی مقاصد یا دوسرے مقاصد کے لیے ہم استعمال نہیں کرنے دیں گے. تو وہ دوسرے مقاصد کون سے ہیں انہوں نے نہیں بتایا، آپ بتا سکتے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات ان کو یہ واضح کرنا چاہیے تھا کہ اور یہاں پہ کیا مقاصد ہو سکتے ہیں. یہاں پہ یہ بوڑھی مائیں بیٹھی ہیں، ان کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اپنے جبری طور پر گمشدہ بچوں کی بازیابی کا مطالبہ کر رہے ہیں. یہاں پر ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کی بہن بیٹھی ہے، اس کا کیا مقاصد ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کہ اس کے بہن کو جو گزشتہ 6 مہینوں سے اس کو غیر قانونی طور پر جیل میں ڈال دیا گیا ہے، اس کی بہن کی رہائی کو، آزادی کو یقینی بنایا جائے. دیکھیں، ہم یہاں پہ وکٹم فیملیز ہیں
اور ہم یہاں پہ وہ درد لیے، وہ تکلیف لیے ہم بلوچستان سے یہاں پر آئے ہیں تاکہ ہماری آواز سنی جائے. بلوچستان میں جہاں پر وہ دروازے ہمارے لیے بند کیے جا چکے ہیں، جہاں پر ہم اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں، وہ تمام دروازے ہمارے لیے بند کرنے کے بعد ہم مجبور ہو چکے ہیں کہ ہم یہاں اس جگہ پر آئے ہیں. اور باقاعدہ جس طریقے سے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے یہاں پہ ایک اہم روڈ بند کیا ہوا ہے، ہم یہ بھی واضح کرتے چلیں کہ یہ راستہ ہم نے بند نہیں کیا ہوا ہے. جو ہر ایک شہری کے لیے ایک جگہ جو مختص ہے پریس کلب کے سامنے، ہم وہاں پر گئے ہیں. ہم روز اول سے وہاں پر اپنے احتجاج کو جاری کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہاں پر پولیس نے، انتظامیہ نے ہمیں وہاں پہ جانے کی اجازت نہیں دیتے ہیں. تو ہم ابھی بھی اگر ہمیں اجازت دیا جائے تو ہم اپنا احتجاج اس مقام پر ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں. ہمیں کوئی شوق نہیں ہے یہاں پہ سڑک بند کرنے کا. یہ بات آپ انتظامیہ سے پوچھیں، پولیس سے پوچھیں کہ کیوں یہاں سے ہمیں موو کرنے کی بھی اجازت نہیں دی جاتی ہے. پریس کلب جہاں پہ ہر ایک شہری کو حق ہے کہ وہ وہاں پر آئے اور اپنے احتجاج ریکارڈ کرے، وہ دروازہ بھی بلوچوں کے لیے بند کیا جا چکا ہے. تو یہ آپ ہم پہ کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں یہاں پہ اجازت دیا ہے کہ ہم اپنے احتجاج کو جاری رکھیں. ہم اس مقام پر احتجاج کرنے کے لیے آئے جہاں پہ ہر شہری جا کے احتجاج کرتا ہے. ہمارے لیے وہ راستے کیوں بند کیے جا چکے ہیں؟ ہم یہ سوال آپ سے کرتے ہیں کہ کس وجہ سے وہ جگہ جہاں پر فلسطین کے لیے جب احتجاج ہوتی ہے تو اس جگہ پہ وہ لوگوں کو جگہ میسر ہوتی ہے، جہاں پہ کشمیر کے لیے لوگ بات کرتے ہیں تو وہ جگہ کشمیر کے مظلوم لوگوں کی آواز بلند کرنے کے لیے ان کو میسر ہو سکتی ہے، لیکن بلوچستان سے آئے ہوئے وہ مظلوم ماں اور بہنوں کو وہ جگہ میسر نہیں ہے. کیا وجہ ہے؟ ہمارا یہ سوال آپ سے ہے. اچھا، آخر میں یہ بتائیے گا، چند روز پہلے ایک دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا بلوچستان میں، اور اس حوالے سے محمود چکلئی صاحب 8 ستمبر کو وہ ہڑتال کرنے جا رہے ہیں، تو BYC اس احتجاج کو سپورٹ کرتی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے ہماری تنظیم کا اس عمل کے خلاف یہ جو واقعہ ہوا تھا، افسوسناک جو ایک ٹریجک اٹیک ہوا تھا جس میں جو 15 سے زائد لوگ شہید ہوئے اور ان میں درجنوں کی تعداد میں لوگ زخمی ہو چکے ہیں، اور جن میں BMP کے جو صدر اختر مینگر صاحب کو ان کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی. تو سب سے پہلے اس پہ ہم نے آواز اٹھایا، اور ہمیں پتہ ہے ہم لوگ اس سرزمین سے ہیں جہاں پہ ہم روزانہ لاشیں اٹھاتے ہیں، کبھی کسی دہشت گرد تنظیم کی جانب سے، کبھی جو ہے طالبان کی طرف سے، کبھی کوئی روز ایک نیا دہشت گرد تنظیم سامنے لایا جاتا ہے جہاں پر روزانہ ہم صرف ان لاشیں اٹھاتے ہیں. کبھی اس کو ایک الگ نام دیا جاتا ہے، کبھی اس کو الگ نام دیا جاتا ہے، لیکن لوگ جو مر رہے ہیں وہ صرف بلوچ کے بچے مر رہے ہیں. تو ہم اس کو بلوچستان کی وہ جو بلوچ نسل کشی کا جو ایک تسلسل ہے، ہم اس کو وہ تسلسل سمجھتے ہیں جہاں پہ پرامن آوازوں کو، جہاں پر سیاسی آوازوں کو دبانے کے لیے وہاں پہ بم بلاسٹ کیے جاتے ہیں، ان آوازوں کو دبانے کے لیے یا لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے، یا ان کے اوپر اس قسم کے سازشیں کی جاتی ہے کہ مختلف تنظیموں روزانہ کی بنیاد پر کبھی کوئی ISIS سامنے آتی ہے، کبھی کوئی ISP کے سامنے آتی ہے، کبھی کوئی ISP بھی ہے. تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کس کے ہاتھ ہیں اور یہ کس قسم کے ٹیکٹکس ہیں کہ جس کے پیچھے روزانہ کی بنیاد میں صرف ان لوگوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے جو لوگ پرامن طریقے سے ایک سیاسی اور جمہوری طرز عمل پر اپنی بات آگے رکھنا چاہتے ہیں. اچھا، ایک بات یہ بتا دیں کہ جو انٹیریئر منسٹر اسٹیٹ کی انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کے جو مذاکرات ہیں BYC کے وہ بہت سخت ہیں. اگر حکومت آپ کے ساتھ بیٹھتی ہے مذاکرات کے لیے تو آپ کے مذاکرات کے دوران یہ جو مطالبے ہیں اس میں کچھ نرمی آ سکتی ہے، کچھ گیو اینڈ ٹیک، کچھ آپ چھوڑیں، کچھ حکومت آپ کی بات مانیں. ہیلو، بات ایسی ہوتی ہے کہ ہم لوگ پروٹیسٹرز ہیں، ہم یہاں پر آئے ہیں، ہم اپنے مطالبات حکومت تک پہنچاتے ہیں، پھر حکومت ہمیں اس پہ بتائے گی کہ ہم آپ کے کن باتوں پر عمل درآمد کر سکتے ہیں، آپ کے جو مطالبات ہیں ان پر کس حد تک ہم اپنی بات رکھ سکتے ہیں یا ان پر کسی قسم کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. تو ہم نے 1 مہینے پہلے سے اپنے مطالبات حکومت کو دیے ہیں، اس کے بعد کسی نے رابطہ تک نہیں کیا ہے ہمارے جو ڈیمانڈز ہیں ان کے اوپر. تو بات چیت ایسے ہوتی ہے، نیگوسیشنز ایسے ہوتے ہیں، کچھ پوائنٹس کے اوپر آپ آ جاتے ہیں، حکومت آ جاتی ہے، کچھ پوائنٹس کے اوپر جو پروٹیسٹرز ہیں وہ لوگ آ جاتے ہیں. اوبویسلی فلیکسیبلٹی جہاں پہ دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے اور فلیکسیبل بھی ہو جاتے ہیں، لیکن حکومت وہ اسٹینڈ تو لے لے بات چیت کرنے کا. حکومت تو اس پہ تیار ہی نہیں ہے. صرف میڈیا کے سامنے بیٹھ کے، اسمبلی کے سامنے بیٹھ کے کبھی کہتے ہیں کہ کوئی کمیشن بنایا جائے
اس کے حوالے سے کوئی کمیٹی بن جائے جس کے اوپر جا کے ان لوائقین سے بات کی جائے. کبھی جو ہے وہاں پہ بات کی جاتی ہے کہ بار بار ان فیملی سے رابطے میں. ہم تو یہاں پہ بیٹھے ہیں, کون ہم سے آیا ہے رابطہ کرنے؟ ہم تو روزانہ کی بنیاد میں اپڈیٹ کر رہے ہیں. تو بات چیت کا طریقہ یہی ہے, اور ہم روز اول سے یہاں پر آئے ہیں. ہم اپنی بات رکھنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں. ہمارے مطالبات ہیں جو کہ جائز آئینی اور قانونی مطالبات ہیں, اس پر حکومت آئے, ہم سے بات کرے. جو مطالبات وہ نہیں مان سکتا وہ بھی ہمارے سامنے رکھے, لیکن جو بات چیت کا ایک پروسیس ہے وہ تو شروع ہو. لیکن ابھی تک ہمیں اس طریقے سے اگنور کیا جا چکا ہے کہ جیسے ہم ان کو نظر نہیں آ رہے ہیں, ہمیں بالکل انویزیبل رکھا جا چکا ہے. تو اس طریقے سے آپ صرف میڈیا کے سامنے تو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی بات چیت جاری ہے, لیکن حقیقت بالکل اس کے برعکس ہے.